Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the mega episode 1 of the novel Hamraz Mere by Asya Reis Khan. So let's start it. यहाँ रोक दें प्लीज़। अपनी सोच में गलता उसकी नज़र 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी पारसी बेकरी पे पड़ी तो उसने ड्राइवर से कहा, यूँ तो साहिर को मीठे से कोई ख़ास रग़बत नहीं थी, लेकिन इस बेकरी की वनीला पेस्ट्री उसकी कमज़ोरी थी। जब भी यहाँ से गुज़र होता पेस्ट्री और कॉफ़ी के लिए इस बेकरी में जाना उसकी आदत थी। इस आदत में पेस्ट्री के जायके या उसके शौक़ से ज़्यादा दखल दादी की याद का था, जिन्होंने उसे इस बेकरी और पेस्ट्री से सालों पहले मुतारिफ़ कराया था। मैं बस 2 मिनट में आई। ड्राइवर ने सड़क के किनारे कैब रोक दी थी। वो अपना हैंड बैग उठाकर बाहर निकली और फुटपाथ पे कुछ कदम पीछे चलकर बेकरी में दाखिल हुई। उसे ज़रा भी इल्म होता कि उसका यूं रुक कर बेकरी में जाना क्या क़यामत लाने वाला है, तो वो साहिर की इस ख्वाहिश की खातिर कभी वहाँ ना रुकती। गुड इवनिंग मैम, काउंटर के पीछे खड़ी लड़की ने पेशा वराना मुस्कुराहट के साथ कहा। बेकरी का मुख्तसर अमला उन दोनों से वाकिफ़ था। आज से नहीं है आपके साथ? माही ने नफ़ी में सर हिलाकर शीशे के पार मखसूस पेस्ट्री की तरफ इशारा किया। कम गोई उसकी शख्सियत का खासा थी। बाहर ड्राइवर वेट कर रहा है। उसका इशारा समझकर लड़की ने फुर्ती दिखाई। थैंक यू। उसके हाथ से कागजी थैली लेने से पहले माही ने अदायगी की और बाहर निकल आई। अभी वो कैब से चंद कदम दूर ही थी कि फ़ोन की रिंग होने लगी। उसने हैंड बैग में हाथ डाल के फ़ोन निकाला। साहिर की कॉल थी। बानो? वो क़यामत की सूर जैसी आवाज़ दूर से आई थी और उसे चौंकना बिल्कुल नहीं चाहिए था, क्योंकि वो बानो नहीं थी। लेकिन वो ना सिर्फ चौंकी बल्कि फ़ोन उसके हाथ से छूट गया। बानो! अब वो मेकान की अंदाज में आवाज़ की सिमत पलटी। फुटपाथ से अमूदी जाती सड़क के दूसरी तरफ वो दिलावर ही था। ना उसके कानों को धोखा हुआ था, ना उसकी आंखों को। वो उस मसरूफ़ सड़क पर आती जाती गाड़ियों के दरमियान से निकल के उस तरफ आने की कोशिश में था। नहीं, उसके बदन का हर खुलिया दहशत, तड़प, दुख और बेयकीनी से चीख उठा। मुसीबत और आफत में जितने शदीद नुकसान का ख़दशा हो, जहन उतना ही होशियार हो जाता है। वो फितरतन निडर या चालाक नहीं थी, लेकिन नुकसान के अंदेशे ने उसके जहन को अलर्ट कर दिया था। बेजान होते वजूद के साथ वो झुकी, कांपते हाथों से फुटपाथ पर गिरा फ़ोन उठाया और तेज़ी से कार में आके बैठ गई। चलें, उसकी उजलत भांप कर ड्राइवर ने भी मुस्तादी दिखाई। दिलावर सड़क पार करके फुटपाथ पर आया, तब तक ड्राइवर आगे बढ़ चुका था। उसका दिल किया वो मुड़ के देखे कि कहीं वो कैब के पीछे भाग तो नहीं रहा है, लेकिन उज़लात दिल का हुक्म कहाँ मानते हैं। माही ने लरसते हाथों से सर धोता चेहरा छुपा लिया। 12 साल बाद भी उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। ख्वाहिश और खौफ और इंतकाम और नफ़रत का ये बड़ा अजीब रिश्ता था। या अल्लाह, ये मर क्यों नहीं गया? अब तक ज़िंदा क्यों है और इस वक्त यहाँ क्यों मौजूद था? इतने सालों बाद अचानक? या फिर वो इतने सालों से मेरी तलाश में था, लेकिन वो तलाश क्यों करेगा? महाबानो तुम मर चुकी है, क्यों मैंने मुड़ के देखा? हो सकता है उसने मुझे पहचाना ही ना हो। वो अच्छी तरह जानती थी उसका ये ख्याल किस कदर खोखला है। यूं ही हाथों से ढका चेहरा उसने झुककर घुटनों पर रख दिया। या अल्लाह, आइंदा वो कभी मुझे नज़र ना आए, ये इत्तफ़ाक़ पहला और आखिरी हो। अब अगर वो मेरे सामने आया भी तो मैं पूरे एतमाद से उसका सामना करूँगी। आखिर को मैं महरुन्निसा हूँ और महरुन्निसा किसी दिलावर को नहीं जानती। वो रोते हुए हर किस्म के ख़यालात से जूझ रही थी। इस वक्त उसका वही हाल था जो 12 साल पहले दिलावर को देख के होता था। बेबसी, मजबूरी, गुस्सा और खौफ। पहले वो तन्हा थी, उसके पास ज़िंदा रहने का कोई बहाना नहीं था, इसलिए ख़ुद को बचाने के लिए उसने बड़ी आसानी से मौत को गले लगाने का सोच लिया था। मगर अब उसके लिए सबसे कीमती उसकी ज़िंदगी थी कि अब वो तन्हा नहीं थी। सालों पहले हाल और मुस्तकबिल में बिना किसी रोशनी और उम्मीद के ही उसने दिलावर का अपनी इस्तात से बढ़कर मुकाबला किया था, और अब जबकि उसके पास रोशन हाल और सुनहरा पुर उम्मीद मुस्तकबिल था, और ये उसे बैक वक्त मजबूत और कमज़ोर दोनों बना रहा था।
فون پر میسج کا مخصوص اشارہ ہوا تو وہ چونکی۔ اس نے سیدھے ہو کے فون اٹھایا۔ فٹ پاتھ کے پکے فرش پر گرنے کا اثر تھا کہ اسکرین میں بے شمار دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ ساحر کا پیغام تھا، کہاں ہو؟ گھر کے لیے نکل چکی ہوں، راستے میں ہوں۔ اس نے تیزی سے ٹائپ کیا، اوکے سنبھل کے آؤ۔ ساحر کا پیغام پڑھتے ہوئے ٹوٹی اسکرین دیکھ کر اس کا دل ہول گیا۔ میڈم آپ ٹھیک تو ہیں؟ اسے یوں مسلسل روتے دیکھ کر بلاخر ڈرائیور نے پوچھ ہی لیا، میری نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سراسر جھوٹ بھی نہیں تھا۔ اوہ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہوگا۔ ڈرائیور کی تسلی پر وہ مزید روانی سے رونے لگی۔ ہاں انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا، اس نے خود کو بھی یقین دلایا۔ باقی کا راستہ وہ انتہائی رجائیت پسندی سے خود کو دلاسا اور اطمینان دلاتی رہی کہ آئندہ دلاور سے اس کا سامنا کبھی نہیں ہوگا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اس کا سامنا تو آج کا سامنا تو ابتدا تھی۔ گھر پہنچنے تک وہ خود کو بڑی حد تک سنبھال چکی تھی۔ یہ ساحر کے گھر آنے کا وقت تھا اور وہ اپنی روئی شکل اس کے سامنے لے جا کے اسے پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سوچا ساحر کے آنے سے پہلے ہی نہا دھو کے فریش ہو جائے گی، لیکن چابی سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتے ہی کچن سے آتی آہٹیں اور خوشبوئیں ساحر کی موجودگی کا اعلان کر رہی تھیں۔ وہ جلدی آیا تھا اور اب اس کے لیے سرپرائز ڈنر تیار کر رہا تھا۔ ماہی نے اپنا فون، چابی اور ہینڈ بیگ دروازے کے ساتھ والی چھوٹی سی الماری پر رکھا، جہاں ساحر کا والیٹ، گاڑی اور گھر کی چابیاں پہلے سے موجود تھیں۔ اس نے مسکرا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ اس کی سوجی آنکھیں گریا کی چگلی کھا رہی تھیں۔ ایک گہرا سانس لے کے وہ کچن میں آئی۔ آپ جلدی آ رہے تھے تو مجھے بتایا کیوں نہیں، میں بھی جلدی نکل جاتی۔ سلام کرنے کے بعد اس نے ساحر سے کہا، جو ایپرن باندھے کوکنگ رینج کے پاس کھڑا تھا۔ وہ چکن فرائی کر رہا تھا اور اس کے ہاتھ اس وقت مصالحوں سے سنے تھے، ورنہ وہ آگے بڑھ کر اسے گلے ضرور لگاتا۔ گھر سے نکلتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت یہ معانقہ اس کا معمول تھا۔ ان دونوں کی محبت ایک دوسرے کے لیے یکساں گہری اور شدید سہی، لیکن دونوں کا محبت کرنے کا انداز اور طریقہ یکسر مختلف تھا۔ ساحر عمل اور الفاظ دونوں سے اظہار کے معاملے میں بڑا فراخ دل تھا اور ماہی اتنی ہی کنجوس۔ ساحر ماہی اور اس کے لیے اپنی محبت کو کسی اعزاز کی طرح دنیا کے سامنے پیش کرتا تھا اور اس میں کوئی تصنع یا دکھاوا نہیں ہوتا تھا، جبکہ ماہی کی محبت اس بچے کی طرح تھی جو اپنے پسندیدہ کھلونے کو سینت سینت کر شو کیس میں رکھتا ہے۔ اس کی حفاظت کی خاطر نہ اسے ہاتھ لگاتا ہے نہ اس سے کھیلتا ہے، بس اسے دیکھ دیکھ کے ہی خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے نہیں بتایا، اس نے چکن پین میں ڈالتے ہوئے مسکرا کے کہا۔ کیسی ہے نانی کی طبیعت؟ ٹھیک ہے، موسمی نزلہ اور گھٹنوں کا درد بڑھ گیا ہے۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس عمر میں نانی کے دل میں یہ خوف گھر کر گیا تھا کہ اب ماہی انہیں چھوڑ دے گی۔ بھلے دنیا کی نظر میں وہ نانی نواسی تھی، مگر حقیقت یہ تھی ان کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں تھا، کجا خونی رشتہ۔ کچھ دنوں سے وہ ہر 10-15 دن میں دھمکی بھرا فون کرتی تھیں کہ اگر وہ ابھی ان سے ملنے نہ آئی تو وہ ساحر کو اس کی اصلیت بتا دیں گی، اور ماہی یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ صرف دھمکی ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کریں گی، ان کی تسلی کی خاطر ان کے پاس دوڑی جاتی تھی۔ جلدی سے فریش ہو کے آ جاؤ، مجھے اب بھوک لگ رہی ہے۔ میں ڈیزرٹ لائی ہوں۔ ماہی نے پیسٹری والی تھیلی ٹیبل پہ رکھی۔ اوہ گریٹ، اب میں اور صبر نہیں کر سکتا، تم جلدی آؤ۔ بس 2 منٹ میں آئی۔ آپ وہ چکن فرائی کر کے ہٹیں، میں آ کے ٹیبل لگاتی ہوں۔ وہ کہہ کے رکی نہیں۔ مزید وہاں رکنے کا مطلب تھا کہ ساحر کا اگلا سوال ہوتا، تم روئی کیوں؟ کیا نانی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے؟ سنک میں ہاتھ دھوتے ہوئے ساحر سوچ رہا تھا۔ وہ منہ دھو کر لوٹی تو ساحر ٹیبل سیٹ کر چکا تھا۔ اسے چاول اور چکن پسند تھا اور ساحر نے فرائیڈ چکن کے ساتھ بریانی بنائی تھی۔ شہر کی مشہور اور سربراوردہ شخصیت اس کے والدین تھے۔ وہ شہر کے ان چنندہ مسلمز میں سے تھے جن کی تصویریں آئے دن اخبار کے پیج 3 میں ہوتی تھیں، یا پھر وہ کسی ٹی وی پر کسی مباحثے میں نظر آتے تھے۔ اس کے والد ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے اور اس کی والدہ انٹیریئر ڈیزائنر، لیکن ساحر نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تنہا رہ کے بسر کیا، اور اسی تنہائی نے اسے اچھا خانسامہ بنا دیا تھا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں تھا کہ وہ ماہی سے اچھا کھانا بناتا تھا۔ کھانا ہی کیوں، روزمرہ کے کتنے ہی کاموں میں وہ ماہی سے زیادہ ماہر تھا۔ بار بار نانی کے پاس جانے سے اچھا ہے انہیں یہیں لے آتے ہیں۔ کھانے کے دوران وہ کوشش کر رہی تھی کہ چہرے پہ بشاشت قائم رکھے، اور اس کی یہ کوشش محسوس کر کے ہی ساحر نے مشورہ دیا،
وہ نہیں مانیں گی۔ یہ حقیقت تھی۔ انہیں یہاں ہمارے ساتھ رہنے پر آمادہ کرنے کا ٹرائی تو کرو، یا تم کہو تو میں بات کرتا ہوں۔ میں نے کئی بار ٹرائی کیا لیکن انہیں وہیں اچھا لگتا ہے۔ یہاں بند فلیٹ میں وہ ایک دن میں ہی گھبرا جاتی ہیں۔ اپنی شادی کے فوراً بعد ہی وہ ان کے ساتھ یہ لا حاصل بحث کر چکی تھی۔ پھر بھی آپ چاہتے ہیں تو بات کر کے دیکھیں ان سے۔ ساحر کی بات سے اختلاف وہ شاد ہی کرتی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، ہم مل کے کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ ساحر نے مسکرا کے دلاسا دیا تو وہ بھی سر ہلا کے مسکرا دی۔ ساحر شام جلد گھر آیا تو اس نے سوچ رکھا تھا کہ کھانے کے بعد وہ اسے ساحل پر لے کے جائے گا۔ ساحل سمندر کے قریب رہنے کا فائدہ وہ دونوں اکثر دیر رات تک وہاں چہل قدمی کر کے اٹھاتے تھے، لیکن اب ماہی کا بدلہ مزاج اسے تھکان لگ رہا تھا، سو اس نے باہر جانے کا منصوبہ خود ہی رد کر دیا۔ دونوں نے ساتھ کچن سمیٹا، پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ماہی نے کہا کہ وہ کچھ دیر تلاوت کرے گی تو وہ ہال میں آ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے میں ٹی وی لگا کے بیٹھ گیا۔ جب بہت دیر تک ماہی نہیں آئی تو وہ اٹھ کے بیڈ روم میں آیا۔ وہ نماز کے انداز میں دوپٹہ لپیٹے ہی سو گئی تھی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ گھر میں موجود تھا اور وہ یوں اس کے بنا ہی سو گئی تھی۔ ساحر نے اسے لحاف اڑا کے لائٹس بند کی۔ تبھی اس کے فون پر اس کے کولیگ کی کال آ گئی۔ اس کی نیند کے خیال سے ہال کی گیلری میں آ کے اس نے کال ریسیو کی۔ دفتر کے کسی مسئلے پر ان کی گفتگو کافی لمبی ہو گئی تھی۔ کافی دیر بعد وہ فون بند کر کے گیلری سے اندر آیا۔ ہال کی لائٹس بند کرتے ہوئے اس کی نظر الماری پہ رکھے ماہی کے فون پہ پڑی۔ فون اٹھایا ہی تھا کہ بیڈ روم سے آتی آہٹ نے اس کی توجہ ادھر مبذول کر لی۔ اگلے پل بیڈ روم کے دروازے میں ماہی نمودار ہوئی۔ ماہی! اس کا متحوش چہرہ دیکھ کے بے اختیار ہی وہ پرتفکر سا پکار اٹھا۔ آج کا دن اس کے لیے حیرتوں سے بھرا تھا۔ ماہی تیر کی طرح دوڑ کر اس سے لپٹ گئی تھی۔ اس کے اس انداز پر ساحر کو رومانس یا خوشی کی جگہ تشویش نے گھیرا تو وہ بالکل درست تھا، کیونکہ اس رشتے میں وہ ایسی داسی تھی جو اس کے قدموں میں سر جھکائے بیٹھی اس کی محبتیں، عنایتیں، مہربانیاں سب بخوشی قبول کرتی تھی، لیکن خود کو سر اٹھا کے اس کے سمت نظر کرنے کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ ماہی کیا ہوا؟ ساحر نے اسے خود سے الگ کر کے سامنے کرنا چاہا تو ماہی نے اور مضبوطی سے اسے تھاما۔ ڈر گئی ہو؟ کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ ساحر نے اس کی پشت سہلاتے ہوئے پوچھا۔ سوری، میں تمہیں تنہا چھوڑ کے ادھر چلا آیا۔ وہ آنکھیں موندے اس لمحے کی سچائی اپنے اندر اتار رہی تھی۔ ساحر اس کے پاس تھا، اس کے قریب، وہ اس کے بازوؤں میں تھی۔ اس لمحے اسے موت بھی آ جائے تو کوئی شکوہ نہیں۔ ایک زمانے قبل اس نے مرنا چاہا اور عین وقت پر ساحر نے اسے بچا لیا تھا۔ پھر وہ مر بھی گئی اور معجزاتی طور پر اللہ نے اسے زندگی بخش دی۔ تب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ نے اسے ساحر کے لیے بچایا ہے، اور یہ کہ اس کی زندگی پر اللہ کے علاوہ صرف ساحر کا حق ہے۔ ماہی! اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ساحر نے آواز دی تو وہ آنکھیں کھول کر اس سے الگ ہوئی۔ خواب کی وجہ سے آنکھ کھلی اور آپ نہیں تھے، اس لیے ڈر گئی۔ وہ بہت آہستہ سے بول رہی تھی۔ آج تم تھک گئی ہو اور نانی کی وجہ سے پریشان بھی ہو۔ ساحر نے خود ہی اس کی توجیہ ڈھونڈ لی تھی۔ ہاں شاید، ماہی نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ چلو۔ ساحر اس کا ہاتھ تھامے بیڈ روم میں چلایا۔ میں یہی ہوں۔ اس نے تکیہ درست کر کے اسے لیٹنے کا اشارہ کیا تو وہ دوپٹہ کھول کر لیٹ گئی۔ آرام سے سو جاؤ، اب تمہیں کوئی خواب نہیں ڈرائے گا۔ وہ بھی اس کے بازو میں تکیے پر کوہنی رکھے لیٹ گیا۔ ماہی نے سعادت مندی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے انداز پر ساحر نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی۔ اس کی بات کا یقین تھا یا اس کی قربت کا احساس؟ وہ جلد ہی گہری نیند میں ڈوب گئی تھی، لیکن اب پلنگ کی پشت سے ٹیک لگا کے بیٹھے ساحر کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ کچھ تو غیر معمولی ہوا تھا آج۔ ماہی کا برتاؤ، اور ابھی اس نے ماہی کا ٹوٹا فون دیکھا تھا جس کے بارے میں ماہی نے اسے نہیں بتایا تھا۔ خلا میں تکتے ہوئے وہ گہری سوچ میں غرق تھا۔ آج پھر ماما نے اسے اپنی منتخب شدہ امیدوار سے ملنے بلایا تھا۔ اسے نہ لڑکی میں دلچسپی تھی نہ ہی شادی میں، لیکن جب تک وہ مل نہیں لیتا ان کا اصرار جاری رہنا تھا۔ سو بہتر تھا ٹال مٹول کے بجائے مل کے معاملہ اگلی لڑکی پسند آنے تک ٹال دیا جائے۔ 3 گھنٹے ماما اور ان کی پسند کے ساتھ گزارنے کے بعد اب اسے سانس لینے کے لیے کھلی ہوا کی سخت ضرورت تھی، اور اس کے لیے میرین ڈرائیو سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی تھی؟
کلابا سے اپنے گھر جاتے ہوئے وہ وہاں سے گزرا تو اس نے کار سڑک کے کنارے کھڑی کی اور باہر نکل آیا۔ پانیوں کی خوشبو سے رچی ہوا کے مزے لیتا وہ کتنی ہی دیر وہاں ٹہلتا رہا۔ پھر وہاں سیڑھی پہ پیر رکھے وہ سڑک کی سمت رخ کیے بیٹھا تھا۔ تب اس کی نظر ماہی پر پڑی تھی۔ وہ فٹ پاتھ پر دور سے چلتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ ذرا دیر پہلے ایک طرح دار اور خوبصورت لڑکی سے مل کے آ رہا تھا۔ بقول ماما وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ تھی، لیکن ساحر کے لیے وہ سراپے تصنع اور بناوٹ کا نمونہ تھی۔ حسن، ذہانت، لہجہ، گفتگو، برتاؤ، اس میں کچھ بھی خالص نہیں تھا۔ اس کے برعکس زرد اور گرے کاٹن کا سوٹ پہنے، پیروں میں 150 روپے والے سیل کی فلیٹ چپلیں، کانوں میں لوکل ٹرین سے خریدی ہوئی 20 روپے والے آکسیڈائزڈ ایئر رنگز اور کلائی میں سستی سی گھڑی پہنے وہ خود میں گم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی چل رہی ماہی میں اس وقت کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ وہ جو تھی وہی تھی۔ ان دونوں کے کلاس اور مقام کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن ایک مصنوعیت سے بھری ملاقات کے بعد اسے دیکھتے ہی ساحر نے دل میں ماں کو مخاطب کیا تھا۔ یہ ہے وہ لڑکی ماما جس سے مجھے شادی کرنی ہے۔ وہ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی پلٹنے لگی تو وہ بے قراری سے نیچے اتر کر اس کی سمت بڑھا۔ تمہیں رات میں اتنا لیٹ یوں تنہا نہیں گھومنا چاہیے۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ پہلے وہ حیران سی پلٹی، پھر یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ وہ اسی سے مخاطب ہے اس نے مزید حیران ہو کے پوچھا تھا۔ وہ جواب دیتا اس سے پہلے ہی اس کے پیچھے سے ایک تیز گیند آ کر ماہی کے سر پہ لگی تھی۔ نیا خریدا گیا بلہ اور گیند گھر لے جانے تک کا صبر نہیں تھا ان دونوں بھائیوں میں۔ وہ وہیں میچ شروع کر چکے تھے۔ ماہی کراہ کر ضرب لگی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اس قدر رفتار سے گیند ٹکرائی تھی کہ اس کا سر چکرانے لگا۔ سوری آنٹی، ساحر کے پیچھے سے بچہ دوڑتا ہوا آیا۔ یہ کوئی جگہ ہے کرکٹ کھیلنے کی؟ ساحر نے غصے سے کہا۔ وہ بچہ جس تیزی سے آیا تھا انکل کے تیور دیکھ کے اسے دگنی تیزی سے گیند اٹھا کے واپس بھاگا۔ ماہی کی کانپٹی پہ سرخی نمودار ہوئی تو وہ جیب سے رومال نکال کے اس کے سامنے بیٹھا اور رومال اس کی چوٹ پہ رکھا۔ ماہی نے اس حرکت پہ سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس کے چہرے پہ درد، سوال اور جھجک دیکھ کر ساحر نے کہا۔ اس نے رومال پر ہاتھ رکھا تو ساحر نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ماہی نے رومال پیشانی سے ہٹا کے سامنے کیا۔ خون اس میں جذب ہو کر رومال کو سرخ کر چکا تھا۔ ماہی نے دوبارہ رومال کنپٹی پہ رکھ لیا۔ ارے کیا ہوا مہرالنساء؟ پیچھے سے ہانپتی بھاگتی نانی آئیں۔ وہ اپنے پیروں کے درد کی وجہ چہل قدمی کی بجائے بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا کھا رہی تھی۔ مہرالنساء؟ ساحر نے دل میں دہرایا۔ اس کی ساری توجہ اس کی چوٹ پر تھی۔ کیا تم نے؟ مار کیسے لگی؟ میں ابھی وہ ساحر اور اس کے زخم کو دیکھ کے بگڑی۔ بال لگی ہے نانی۔ وہ کھڑی ہوئی۔ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ نانی کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک دینا مناسب تھا، ورنہ وہ ایک بار شروع ہو جاتی تو پھر نہ سنتی نہ رکتی۔ کھڑے ہوتے ہی اسے زور کا چکر آیا تو اس نے نانی کو تھاما۔ تم پلیز بیٹھ جاؤ۔ اس نے پیچھے لمبی سی سیڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ ارے بھائی تم کون ہو؟ اس کی اس بے تکلفی پر نانی نے تیوری چڑھا کے پوچھا۔ کوئی نہیں نانی، وہ صرف مدد کر رہے ہیں۔ وہ خود ہی پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ میں کار لے کے آتا ہوں، ہاسپٹل جانا پڑے گا سٹیچز کے لیے۔ وہ ماہی کی خون سے بھیگتی انگلیاں دیکھ کے بولا اور رکا نہیں۔ وہ کار لے کے آیا تو نانی رومال پہ اپنا دوپٹہ رکھے خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئیں پلیز، اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھول کے کہا۔ نانی نے اسے پکڑ کے اٹھایا۔ ہم ٹیکسی سے چلے جاتے ہیں، آپ تکلیف نہ کریں۔ اس کی جھجک ہنوز تھی۔ بلا گئی ہو اتنی رات میں بوڑھی، کہاں ٹیکسی اور دواخانہ ڈھونڈوں گی؟ بیٹھو۔ کہنے کے ساتھ ہی نانی نے اسے گھسیٹ کے کار کے دروازے کے قریب کیا۔ وہ لب بھینچے بیٹھ گئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کار سڑک پہ دوڑنے لگی تو نانی نے پوچھا۔ ساحر۔ اس نے بیک ویو مرر میں خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتی ماہی کو دیکھ کے کہا۔ ساحر علی خان۔ کہاں رہتے ہو؟ باندرا۔ ہیں؟ باندرا نانی، ماہی نے آہستہ سے کہا۔ تو صحیح سے بولو نا بیٹا۔ نانی ساحر سے مخاطب ہوئی۔ وہ مسکرا دیا۔ کام کیا کرتے ہو؟ ہلکے توقف کے بعد اگلا سوال حاضر تھا۔ انجینئر ہوں۔ انہوں نے سمجھنے یا پھر نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ وہ پھر زیر لب مسکرا دیا۔ تیز رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے وہ قریبی ہسپتال پہنچا۔ وہ ایک نجی ہسپتال تھا۔ وہ دونوں ابھی استقبالیہ میں ہی تھیں اور وہ لمبے ڈگ بڑھتا اندر چلا گیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد باہر آیا تو اس کے ساتھ نرس بھی تھیں، جو اسے اپنے ساتھ لے کے اندر چلی گئیں۔ نرس کے منع کرنے کے باوجود بھی
نانی کچھ سیکنڈز ہی باہر بیٹھ سکیں، پھر وہ بھی اٹھ کے ان کے پیچھے ہو لی۔ اسے 3 ٹانکے لگے تھے۔ وہ بائیں کنپٹی پر پٹی اور نرس کی ہدایتیں لے کے باہر نکلی تو ہاتھ میں دواؤں کا لفافہ پکڑے ساحر منتظر تھا۔ نانی، اب ہم خود ہی گھر چلتے ہیں، اس نے ساتھ چلتی نانی سے نکہت بھری آواز میں آہستگی سے کہا تھا۔ قدرے فاصلے پر چلتا ساحر پھر بھی سن چکا تھا، جبکہ نانی سن کر بھی انجان بنی ساحر کے پیچھے چل رہی تھی۔ نانی نے اسے گھر کا پتہ بتایا اور اپنے علاقے کے قریب پہنچ کر انہیں گلیوں سے گزرنے کا راستہ بتانا پڑا۔ آخر ایک تنگ سی گلی کے سامنے ساحر نے کار روک دی کہ مزید آگے جانے لائق راستہ نہیں تھا۔ وہ وہیں اس کا شکریہ ادا کر کے اسے اللہ حافظ کہنے کے ارادے سے باہر نکلی اور نانی نے اسے ساتھ گھر چلنے کی پیشکش کر دی، لیکن اسے کہاں کسی دعوت کی ضرورت تھی؟ وہ اس کے بنا بھی گھر دیکھ کے ہی وہاں سے لوٹنے والا تھا۔ 9 بائی 9 کا ایک کمرہ ان دونوں کی پناہ گاہ تھا۔ وہیں باورچی خانہ اور غسل خانہ تھا۔ ایک الماری، ایک چھوٹا سا پلنگ، ایک کونے میں ایئر کولر، چھوٹا سا فریج، واشنگ مشین، دیوار پہ آئینہ، ایک کھڑکی اور دروازے کے پاس پائیدان کے قریب ان دونوں کی چپلیں۔ وہ ایک صاف ستھرا اور ضروری سہولتوں سے پر گھر تھا۔ اسے ایک نظر میں ہی سب یاد ہو گیا۔ وہ بھی اپنے جوتے نکال کے اندر آیا اور پلنگ پہ بیٹھی ماہی کے قریب دواؤں کا لفافہ رکھا۔ تمام ٹیبلٹس 3 ٹائم لینی ہیں۔ ماہی نے جھکے سر کے ساتھ گردن ہلائی۔ بیٹھو بیٹا، میں چائے بناتی ہوں، پی کے جانا۔ نانی نے ماہی اور اپنا ہینڈ بیگ دیوار میں لگے ہینگر میں لٹکایا اور چھوٹے سے کچن ٹیبل کے ساتھ بنے اس سے بھی چھوٹے واش بیسن میں ہاتھ دھوتے ہوئے بولی۔ ساحر کا دل کیا پلنگ پر اس کے ساتھ بیٹھ جائے اور ساتھ میں چائے پیے، لیکن پھر ماہی کے جھکے سر کو دیکھ کر وہ نانی کی طرف مڑا۔ پھر کبھی نانی، آپ کی یہ چائے ادھار رہی۔ ان کے اصرار کے باوجود وہ رکا نہیں، بلکہ چائے کے لیے دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے وہ نکل گیا تھا۔ دروازے کے پاس جوتے پہنتے ہوئے اس نے ماہی کو دیکھا تھا۔ وہ اسی حالت میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نانی اسے دروازے سے باہر چھوڑنے آئی تھی۔ اگلے دن وہ صبح صبح اس تنگ سی گلی کے سامنے کھڑا تھا۔ انتظار کا وقفہ طویل ہونے لگا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا گلی سے اندر جا کر دروازے پر دستک دینا کیا مناسب ہوگا۔ تبھی وہ گلی سے سڑک کی طرف آتی نظر آئی۔ بائیں کنپٹی پہ لگی پٹی کے ساتھ وہ کام پہ جانے نکلی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ اپنی دھن میں سر جھکائے سڑک سے دائیں طرف جانے لگی تو ساحر نے متوجہ کیا۔ وہ بری طرح چونکی اور پھر سنبھل کر سڑک عبور کر کے اس کے پاس آئی۔ وعلیکم السلام، آپ اس وقت یہاں کیسے؟ درد تو نہیں ہے؟ اس نے اس کی چوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ماہی کا سوال اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ نہیں، تمہیں یہ چوٹ میری وجہ سے لگی ہے، اس لیے اب میری ذمہ داری ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے تک میں تمہارا خیال رکھوں۔ یہ جملہ ہرگز بردستان نہیں تھا۔ غلطی سے بال لگنے کی وجہ سے چوٹ لگی ہے، آپ کی وجہ سے نہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ وہاں تمہیں روکا تو میں نے تھا، اگر میں تم سے بات نہ کرتا تو یہ حادثہ بھی نہ ہوا ہوتا۔ سٹیچز ریموو ہونے تک تمہیں گھر سے آفس اور آفس سے گھر پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ ساحر نے آگے بڑھ کے گاڑی کا اگلا دروازہ کھولا۔ آپ کو یہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تکلیف نہیں، ساحر نے قطع کلامی کی، اپنا گلٹ کم کرنے کی کوشش ہے۔ ساحر نے جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا لیا۔ میرا آفس قریب ہی ہے۔ اس کی مزاحمت بھی بس اتنی ہی تھی۔ جہاں بھی ہے، ساحر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ اندر بیٹھ گئی۔ وہ ایک تشخیصی مرکز میں کام کرتی تھی جس کا شہر بھر میں کئی شاخیں پھیلی تھیں۔ یوں تو اس کا کام رپورٹس ٹائپ کرنا تھا، لیکن حسب ضرورت وہ ریسیپشن اور بلنگ کاؤنٹر بھی سنبھال لیا کرتی تھی۔ ساحر کی نگاہیں دیدہ دلیری سے سڑک اور ماہی کے درمیان چکر کاٹ رہی تھیں، جبکہ وہ سڑک اور گود میں رکھے ہاتھوں کے درمیان نگاہ بدلتے ہوئے چور سی بنی بیٹھی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ ساحر کے پوچھنے پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ اب ایسا بھی کیا؟ وہ اسے دائیں بائیں، کہاں مڑنا ہے، کہاں سیدھا جانا ہے بتاتے ہوئے اپنے مقام پر پہنچی اور شکریہ کہہ کے باہر نکلی۔ میں شام میں خود ہی چلی جاؤں گی، ماہی نے کہا تو ساحر نے بنا کچھ کہے مسکرا کے ہاتھ ہلا کے اسے خدا حافظ کہا۔ اور جانے کیسے اسے ماہی کے چہرے پر ہلکی سی مایوسی کی جھلک نظر آئی تھی جس نے اسے نہال کر دیا تھا۔ شام میں وہ باہر نکلی تو ساحر پہلے سے ہی موجود تھا۔ اگلے 6 دن تک یہی معمول رہا۔ وہ صبح گلی کے باہر اس کا منتظر رہتا اور شام میں ڈائگنوسٹک سینٹر کے باہر۔ ساحر کی پہل اور کوششوں کے باوجود بھی وہ چند لفظی جملوں سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اتوار کے دن اس نے گلی کے اندر جا کر دروازے پر دستک دی۔ دروازے کے باہر اسے کھڑا دیکھ کر ماہی کو افسوس ہوا کہ کل اسے کیوں نہ بتایا۔ آج سنڈے ہے، میرا آف ہوتا ہے۔ جانتا ہوں۔ ساحر کی بات پہ اس نے آنکھوں سے سوال کیا۔ پھر کیوں؟ آج میں اپنا رومال لینے آیا ہوں۔ ہاں؟ اس اچانک فریاد پر بڑے واضح طور پہ اس کے چہرے پہ تعجب پھیلا تھا۔
ایسے حالات تو نہ لگتے تھے اس کے کہ ایک رومال بھی نہ چھوڑ سکے۔ اس کے خون سے تربتر ہوا وہ رومال ابھی تک اسی کے پاس تھا۔ وہ تو خراب ہو گیا ہے، لاکھ گھس گھس کر دھونے کے بعد بھی وہ داغ دور نہیں ہو پایا تھا۔ سارے ٹوٹکے اور نسخے آزمانے کے بعد گلابی داغ اب بھی قائم تھا۔ میں آپ کو نیا لے دوں گی۔ وہ اس قدر امیری میں بھی کنجوسی کا مظاہرہ کر رہا تھا تو وہ بھی اتنی فراق دلی تو دکھا سکتی تھی۔ چلو۔ کہاں؟ نیا رومال لینے؟ ابھی؟ اسی وقت؟ نانی گھر میں نہیں ہے؟ ان کے پاس کیز تو ہوں گی۔ ہاں۔ اور فون بھی؟ جی۔ مجھے نمبر دو اور تم تیاری کرو، میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ اس نے جیب سے اپنا فون نکالا۔ پھر وہ دونوں شام تک ایک ساتھ شہر بھر میں گھومتے رہے، مختلف مالز گئے، کتنے ہی مارکیٹ گئے، اور ہر جگہ ساحر کہتا یہاں سے نہیں وہاں چلتے ہیں۔ ایک جگہ چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں انہوں نے دوپہر کا کھانا کھایا، پھر کافی پی، اور آخر میں مرین ڈرائیو پر چہل قدمی کے بعد ساحر نے اس کی گلی کے آگے گاڑی روکی تو وہ جس مقصد سے نکلے تھے وہ ادھورا ہی تھا، لیکن دونوں ہی دن بھر کی تلاش کا حاصل جانتے تھے۔ کل سٹیچز ریموو کرنے ہیں۔ میں سینٹر میں ہی نکلوا لوں گی۔ وہاں کیسے ریموو ہوں گے؟ وہ ہاسپٹل تو نہیں ہے۔ ہاں، مگر ایسے چھوٹے موٹے کام ہو سکتے ہیں۔ میں نے ڈریسنگ بھی وہیں چینج کی تھی، اور اب آپ کو مجھے سینٹر لے جانے اور لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سینٹر نہ صحیح لیکن دیگر جگہوں پر تو لے جا سکتا ہوں۔ یہ سوال نہیں تھا۔ کل شام تیار رہنا، میں 7 بجے آؤں گا۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے کتنی ہی شامیں مرین ڈرائیو پر ساتھ گزاری۔ ساحر ہی بولتا رہتا، سوال کرتا، اور کبھی کبھی تو جواب بھی خود دیتا۔ اس دوران وہ جان چکا تھا کہ ایک حادثے میں وہ اس کا پورا خاندان جاں بحق ہو چکا ہے، اور اس حادثے میں صرف نانی اور ماہی معجزاتی طور پر بچ گئی تھی۔ اس دوران جب بھی وہ نانی سے ملا وہ اس تعلق سے بات شروع کرتی تو ماہی انہیں چپ کروا دیتی۔ اس اندوہناک یاد سے اس کا گریز دیکھ کے پھر ساحر نے بھی اس موضوع کو جیسے مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔ ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد جس دن وہ اسے موم سے ملوانے لے گیا، اس نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ آج اسے کسی سے ملوائے گا۔ جب اس کی کار اس عالی شان بنگلے کے گیٹ میں داخل ہوئی تو ماہی نے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا، ہم کہاں آئے ہیں؟ اس کی گھبراہٹ ظاہر تھی۔ یہ میری موم کا گھر ہے۔ اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے وہ ذرا مطمئن ہوا، لیکن جب ٹھان ہی چکا تھا تو عمل میں دیر کیوں کرتا؟ اور میں آج تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ وہ دیکھ لیں کہ جلد ہی انہیں کس کی مدر ان لا بننا ہے۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہیں بہت ہوگا۔ اس نے سر جھکا کے انگلیاں مروڑیں۔ مجھے ان کے نہیں، تمہارے اعتراض کی پرواہ ہے۔ اس مختصر شناسائی اور چند گھنٹوں کی ملاقاتوں میں وہ اس کے والدین کی علیحدگی اور ماں باپ اور ساحر کے درمیان پھیلے فاصلوں سے باخبر ہو چکی تھی۔ ساحر کی 2 ٹوک بات پر اس نے جھکا سر مزید جھکا لیا۔ مانا یہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے، لیکن جب میں جانتا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں تو پھر وقت برباد کرنا بے وقوفی ہوگی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ تھامے اس سے مخاطب تھا، آگے بڑھنے کے لیے صرف ہم دونوں کی مرضی ضروری ہے۔ میری تم سن چکی ہو، اپنی کہو۔ بے وقوفی تو کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت آہستہ سے کہتے ہوئے ماہی نے اس کی طرف سے رخ موڑ کر کھڑکی کے باہر دیکھا۔ جانے کی کوشش سرخ چہرہ چھپانے کی تھی یا بھیگتی پلکوں کو راز رکھنے کی؟ ساحر مسرور سا اپنی طرف کا دروازہ کھول کے باہر نکلا۔ تھینک یو۔ ماہی کی طرف کا دروازہ کھول کے وہ جھکا تو مسکرا رہا تھا۔ نفیسہ علی کے لیے، اس عام سی لڑکی کے لیے ساحر کا اتنا دیوانہ پن اور فوراً شادی کا فیصلہ حیران کن تھا، لیکن وہ جانتی تھیں کہ ساحر کی زندگی میں مداخلت اور اپنی رائے اور اجازت کا حق وہ سالوں پہلے خود اپنی مرضی سے چھوڑ چکی ہیں۔ اپنی زندگی اور اس کے فیصلوں میں یہ خود مختاری بہت کم عمری میں انہوں نے ہی اسے عطا کی تھی۔ اس کے باوجود بھی ساحر اسے ان سے ملوانے لایا تھا۔ یہ خون کی کشش سے زیادہ ان کی ساس کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے اپنی تسلی کی خاطر ماہی کا خوب گڑا انٹرویو لیا تھا۔ پھر ساحر اسے اپنے پاپا سے بھی ملوانے لے گیا تھا۔ وہ اس کی ماما کی بنسبت زیادہ گرم جوشی سے ملے تھے۔ انہوں نے نفیسہ علی کی طرح اس کا انٹرویو بھی نہیں لیا تھا۔ ان کا انداز دوستانہ اور مشفقانہ تھا۔ یوں مرین ڈرائیو پر پہلی ملاقات کے 2 ماہ کے اندر ہی ان کی شادی ہو گئی۔ ساحر نے اپنا پرانا فلیٹ فروخت کر کے اندھیری میں نیا گھر خریدا۔
یوں تو دادی دادا اور ماں باپ کی اتنی دولت تھی کہ وہ مزید کچھ بھی کمائے بغیر ساری زندگی عیش کر سکتا تھا، لیکن پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد سے اب تک وہ اپنی ذات پر صرف اپنی کمائی خرچ کر رہا تھا۔ نیا مکان خریدنے کے لیے پہلی بار اس نے دادی کی اس کے نام کی ہوئی زمینیں فروخت کی تھیں۔ سادگی سے نکاح کے بعد ان کا ولیمہ بڑے پیمانے پہ ہوا تھا۔ آخر کو وہ شہر کی سربراہ شخصیات کی اکلوتی اولاد تھا۔ تشخیصی مرکز کے ساتھ اور گلی کے پڑوسیوں شناساؤں کا اس بے جوڑ شادی پر رد عمل الگ الگ تھا۔ کچھ بے یقین اور حیران تھے، کچھ رشک کرتے ہوئے دعائیں دے رہے تھے، تو چند ایک کو حسد محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑے بہت ایسے بھی لوگ تھے جن کی پیش گوئی تھی کہ یہ شادی جلدی ٹوٹ جائے گی۔ معاشرے کے کسی بھی طبقے سے تعلق ہو، لیکن کچھ معاملات میں ذہنیت ایک ہی سطح پہ ہوتی ہے۔ یہاں بھی بہت سونے ماہی کے کردار پہ سوالیہ نشان ضرور لگائے تھے۔ ایک عام سی شکل و صورت والی غریب لڑکی سے ایک امیر اور شاندار شخصیت کا مالک شادی کر رہا ہے، اس کا مطلب ضرور یہ ہے کہ لڑکی نے اسے پھنسایا ہے۔ خیر، ان سب باتوں سے اس شادی میں شریک فریقین کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش اور مگن تھے۔ ماہی نے لب و لہجے سے لے کر لباس تک بڑی محنت اور کوششوں سے خود کو اس ماحول میں ڈالا تھا۔ اسے ان کوششوں میں ہلکان ہوتے دیکھ ساحر نے کئی بار ٹوکا بھی تھا، لیکن پھر اس کا جنون دیکھ کر وہ بھی مدد کرنے اس میدان میں کود پڑا تھا۔ اس کی کوئی گہری اور قریبی دوستیاں نہیں تھیں، حقیقتاً ساحر اور نانی کے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ ساحر کے ساتھ ہی اس کے پاپا، ماما، اس کے دوستوں اور ان کی فیملی سے ملنے جاتی تھی۔ اس کی تنہائی کا خیال کرتے ہوئے جلد ہی ساحر نے خاندان بڑھانے کا سوچا۔ چند مہینوں کے انتظار کے بعد بھی جب کوئی خوشخبری نہ ملی تو انہوں نے گائنیکولوجسٹ سے رابطہ کیا۔ دونوں میں سب کچھ ٹھیک تھا، دیری کاتب تقدیر کی طرف سے تھی۔ اب بھی ہر ماہ وہ فولیکولر سٹڈیز کے لیے وہ سونولوجسٹ کے پاس جاتے تھے۔ ماضی میں بھٹکتے ہوئے اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ فجر کی اذان ہونے لگی تب وہ چونکا۔ نماز پڑھ کے اس نے ماہی کو نماز کے لیے جگایا اور آج دفتر کی چھٹی کا ارادہ ہے کہہ کر سو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کھڑکیوں پہ پڑے پردوں کی وجہ سے وقت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنی دستی گھڑی اٹھا کے وقت دیکھا۔ 2 بج رہے تھے۔ ماہی سامنے الماری کھولے اس کے دھلے کپڑے اندر رکھ رہی تھی۔ اس کی نیند کی وجہ سے وہ بڑے احتیاط سے کام کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اپنی جگہ لیٹا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ جاگ گئی تھیں تو پھر مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ اس نے پیچھے سے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا۔ اپنی مرضی سے نہ جاگیے تو چھٹی کا کیا فائدہ؟ ماہی نے الماری کے پٹ بند کیے۔ سامنے آئینے میں دونوں کے عکس جگمگا رہے تھے۔ مرضی سے جاگنے کے لیے سنڈے کافی ہے۔ ساحر نے جھک کر اس کے کاندھے پر اپنی تھوڑی ٹکا کر آئینے میں اسے دیکھا۔ آج کی چھٹی کا مقصد کچھ اور تھا کیا؟ ماہی نے صرف ابرو اونچے کر کے سوال کیا۔ پورا دن تمہارے ساتھ گزارنا تھا۔ ساحر نے اپنے سر سے اس کے سر کو دھکا دیا۔ وہ تو آپ اب بھی کر سکتے ہیں۔ آدھا دن تو ختم ہو گیا۔ خیر بتاؤ کہاں چلیں؟ کہیں نہیں، آج ہم گھر میں ہی رکتے ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس سے اختلاف کر رہی تھی۔ ایسے موقعوں پر ہمیشہ اس کا جواب ہوتا تھا جہاں آپ کہیں۔ اوکے، ساحر نے مسکرا کر بازوؤں کی گرفت مضبوط کی۔ آج کا دن گھر کے نام۔ یہ پہلا دن تھا۔ اس کے بعد کتنے ہی دن اس نے یوں ہی ٹال مٹول کر کے گھر میں گزارے، قریبی سپر مارکیٹ، اور ایک بار منصور علی کے گھر جانے کے علاوہ وہ گھر سے نکلی ہی نہیں۔ لیکن کب تک وہ اس طرح چھپ سکتی تھی؟ اگلے دن فلیکولرز مجھے یہ ورڈ نہیں بولنا آ رہا، پتہ نہیں وہ کیا ہے، کے لیے اسے سونولوجی سینٹر جانا تھا۔ آئی ڈونٹ نو، میری نالج میں نہیں ہے یہاں پہ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ رات بھر پھر سو نہ سکی۔ سارا وقت دعا کرتے گزرا تھا۔ وہ ہر بار ساحر کے ساتھ جاتی تھی، وہاں سے فارغ ہو کر ساحر دفتر چلا جاتا اور وہ کیب سے گھر آ جاتی، لیکن آج وہ اسے گھر تک چھوڑنے آ رہا تھا۔ راستے میں پارسی بیکری پڑتی تھی۔ یہ ناممکن تھا کہ ساحر اس راستے سے گزرے اور اندر نہ جائے۔ وہی ہوا، اس نے بیکری کے آگے کار روک دی۔ کافی پی کے چلتے ہیں۔ ماہی نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ سیٹ بیلٹ نکال کے ساحر نے اسے دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟
اس کا متغیر چہرہ اسے فکر مند کرنے کے لیے کافی تھا۔ صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے اس لیے ویکنیس لگ رہی ہے۔ اسے بروقت جواز سوچ گیا۔ آج خالی معدہ کچھ بلڈ ٹیسٹ ہونے تھے۔ ساحر نے اتر کر اس کی سمت کا دروازہ کھولا۔ تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا نا یار، ہم وہیں کچھ کھا لیتے، غلطی میری ہے ویسے، آؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اس نے تڑپ تڑپ کر بہت دعائیں مانگی تھیں، ایسی دعائیں جو اسے اپنی زندگی کی آخری دعائیں لگی تھیں، لیکن آج اس کی تڑپ ان دعاؤں سے بھی شدید تھی۔ وہ اسے اپنی زندگی کی آخری دعا ہرگز نہیں بننے دینا چاہتی تھی۔ وہ ساحر کا بڑا ہاتھ تھام کر باہر نکل آئی۔ دوپٹہ سر پہ ڈال کے اس نے آگے کھینچ رکھا تھا۔ وہ یوں ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اندر آیا۔ تمہیں وہیں کچھ کھا لینا چاہیے تھا، کافی اور پیسٹری اس کے سامنے رکھتے ہوئے ساحر نے کہا۔ اس کا سہما لاشعور دلاور کے اچانک کہیں سے نمودار ہونے کا منتظر تھا۔ اس نے خود پر قابو پا کے کافی کا مگ اٹھا لیا۔ یہ بھی ساتھ میں فنش کرو۔ ساحر نے چمچہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے پیسٹری کی طرف اشارہ کیا۔ کافی اور پیسٹری ختم ہونے تک ساحر ہی بولتا رہا تھا۔ ماہی، اگر تم ہر ماں کے ان چکروں سے تھک گئی ہو تو ہم انہیں بند کر دیتے ہیں۔ خالی مگ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس نے چونک کر ساحر کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تیزی سے گویا ہوئی۔ ساحر کی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ جان بھی دے سکتی تھی۔ بس آج بھوک کی وجہ سے میں ڈل ہوں۔ بے وقوف، تمہیں پہلے کہنا چاہیے تھا۔ گھر ہی تو جا رہے تھے، سوچا گھر پہنچ کے ہی کھا لوں گی۔ اس نے سر جھکا کر جیسے غلطی مانی۔ وہ مسکرا دیا۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے پھر دوپٹے سے چہرہ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے کان بانوں کی صدا کے منتظر تھے۔ ان کے کار میں بیٹھ کر آگے نکل جانے پر اس نے شکر اور سکون کا سانس لیا تھا، اور ادھر فٹ پاتھ پر بے گھر لوگوں اور فقیروں کے ساتھ ڈیرا ڈالے دلاور نے بھی شکر اور سکون کا سانس بھرا تھا۔ اس کا اتنے دنوں کا انتظار رائے گان نہیں گیا تھا۔ دور جاتی کار کو دیکھتے ہوئے اس نے بانو کو ایک گندی سی گالی دی تھی۔ بڑے عیش میں ہے۔ جس دن اس نے اسے دیکھا تھا اسی دن سے وہ وہاں ڈیرا جمائے تھا۔ پورے 28 دن بعد وہ آج دوبارہ نظر آئی تھی، وہ بھی کسی مرد کے ساتھ۔ وہ اپنے موبائل میں ان دونوں کی اور کار کی تصویریں دیکھنے لگا۔ ان 12 سالوں میں اس نے بھی ترقی کر لی تھی۔ مہابانوں کے یوں غائب ہو جانے کے بعد گاؤں میں اس کا زیادہ دل نہیں لگا تھا۔ اپنے طریقے سے اس نے اسے بہت تلاش کیا تھا لیکن ناکام رہا۔ پھر دن بدن رضا کے ساتھ اس کے جھگڑے بڑھتے گئے۔ گیراج میں کام کرنے والے 2 لڑکے جب بہتر کام کی تلاش میں ممبئی جانے لگے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ یہاں چند دن چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد اسے جلد ہی آسان راستہ مل گیا۔ علاقے کے بدماش کے گروہ میں شامل ہو کے ترقی کرتے ہوئے اب وہ خود اپنے علاقے کا بدماش تھا۔ رضیہ بینو اور سونو کے ساتھ اب بھی وہیں رہتی تھیں۔ اب وہ گاؤں کا آوارہ لڑکا نہیں تھا، اس شہر کا چھٹا بدماش تھا۔ نئے شہر کی نئی دنیا میں سارے مزے اور ذائقے چکھنے کے بعد بھی جو زبان تک آ کر اس سے چھن گیا تھا اس کی بھوک جوں کی توں قائم تھی۔ سالوں پہلے والی برہنہ تمنائیں نئے سرے سے انگڑائی لے کے بیدار ہوئی تھیں۔ وہ اس بار پکا کام کرنا چاہتا تھا۔ بانو کو نئے روپ میں دیکھنے کی ابتدائی حیرت اب جنون بن کر نئے مقصد کے ساتھ اس کے سر پہ سوار تھی۔ وہ جلد بازی میں معاملہ بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آج وہ اس کی نگاہ میں آئے بنا ہی اپنا کام کر گیا تھا۔ اچانک ایک دن منصور علی چلے آئے۔ ان کی شادی کو سال بھر ہو گیا تھا اور اس دوران یہ ان کا 5واں چکر تھا، جبکہ وہ شادی سے قبل ایک بار بھی اس کے گھر نہیں آئے تھے۔ ادھر قریب ہی اپنے دوست کی طرف آیا تھا تو سوچا تم دونوں سے بھی مل لوں۔ پاپا، آپ کبھی یہ بھی کہیں گے کہ تم دونوں سے مل لیا، اب ذرا دوست سے مل لیتا ہوں۔ وہ انہیں دیکھ کر خوش تھی۔ اس کی بات پر وہ بھی خوش دلی سے ہنستی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آئندہ ایسا ہی ہوگا۔ ماہی کی آمد کے بعد ماہی کے توسط سے ان کا بلا واسطہ بیٹے سے رابطہ بڑھ گیا تھا۔ اس عمری میں انہیں اپنی کوتاہیاں تو یاد آتی ہی تھیں، ساتھ بیٹے کی یاد بھی زیادہ آنے لگی تھی۔ ان کے درمیان وہ بے تکلفی تو تھی نہیں کہ فون لگا کے بات کر لیتے، اس لیے اکثر ماہی کو فون کر کے بلاتے تھے اور وہ بھی ساحر کے ساتھ پہنچ جاتی تھی۔ سچ میں آپ جلدی جلدی آیا کریں، اچھا لگتا ہے۔ ان کی اور ساحر کی پسند کا کھانا بنانے کے بعد وہ دونوں ساحر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھی ساحر کی طرح اچھا کھانا بناتے تھے۔ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ یہ خوبی ساحر کو ان سے ہی ملی تھی، اور جب وہ تینوں کھانا کھا رہے تھے اس نے یہ بات انہیں کہہ بھی دی۔
ہاں یہ تو ہے، مجھ سے پکانے کا شوق یا ہاتھوں کا ذائقہ کہہ لو، اور نفیسہ سے اسے اردو سے رغبت ملی ہے، اور سچ کہوں تو بس یہی دو خوبیاں ہم میں تھیں جو اس نے لے لیں۔ وہ آزردہ ہوئے، ورنہ تو ہم میں قابل ذکر کچھ نہیں۔ یہ تو سراسر جھوٹ ہے، میں ابھی گنوا سکتی ہوں آپ کی قابل ذکر خوبیاں۔ وہ شاید شروع بھی ہو جاتی، لیکن انہوں نے ہنس کر سر ہلایا اور پھر بات بدل گئے۔ ساحر نے کچھ نہیں کہا تھا۔ ساحر کی اردو سے رغبت دیکھ کر تو مجھے شرم آتی ہے۔ ساحر کی چپی پر وہ چند پلوں کی خاموشی کے بعد مزید گویا ہوئی۔ وہ ایسے ہی اس کے والدین اور ان کے بیچ کی کڑی بن کر ایک دن ان کے درمیان کی ہر دیوار گرانا چاہتی تھی۔ اردو میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود میری اردو ان سے بری ہے۔ اس کی بات پر ساحر مسکرایا تھا۔ تمہیں ساحر کے نام کے پیچھے کی کہانی کا علم ہے؟ پاپا نے پوچھا۔ ہاں، بے اختیار ہی اس کی زبان پسلی تھی۔ ساحر نے چونک کے اسے دیکھا۔ اس نے تو میرین ڈرائیو پر ملاقات سے لے کے اب تک اسے یہ کبھی نہیں بتایا تھا۔ ارے تمہیں کیسے پتا؟ ساحر نے تو نہیں بتایا ہوگا کیونکہ اسے یہ کبھی اچھا نہیں لگا تھا کہ اس کا نام کسی فلمی شخصیت کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ انہیں بھی تعجب ہوا۔ ماما نے بتایا تھا ایک بار، اس نے سفید جھوٹ بولا۔ اچھا، وہ مان گئے اور پھر وہی دہرانے لگے جو وہ 12 سال سے جانتی تھی۔ ان کی بات ختم ہونے پر اس نے ساحر سے پوچھا، کباب اچھے ہیں نا؟ پاپا نے بنائے ہیں؟ وہ مغلئی اور لکھنوی پکوانوں میں ماہر تھے۔ ہاں بہت اچھے ہیں، اس نے انہیں دیکھ کے کہا۔ پاپا کے ہاتھ کا سب کچھ ہی لذیذ ہوتا ہے۔ اس کے ایک اضافی جملے نے ان کی ساری محنت وصول کرا دی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ماہی کے آنے کے بعد ہی انہیں ملی تھیں۔ کھانے کے ٹیبل پر ہوئی اپنی بے ساختگی نے اسے ساحر کے سو جانے کے بعد بھی جگا رکھا تھا۔ بہت عرصے بعد پھر آج وہ اپنے ماضی میں گم تھی، جہاں وہ ماہبانو ہوا کرتی تھی۔ وہ صغر سنی سے ہی تنہا تھی۔ 5 سال کی تھی تب اس کی ماں چل بسی۔ ابا کی چھوٹی سی دکان تھی جسے سنبھالنا ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ وہ خود ہی اپنی دیکھ بھال کر کے بڑی ہو رہی تھی۔ صبح اٹھ کے اپنی تیاری کرتی، چائے بناتی اور ٹوسٹ کے ساتھ اس چائے کا ناشتہ کر کے اسکول چلی جاتی۔ ابا اٹھ کے دوپہر کا کھانا بناتے اور دکان چلے جاتے، جہاں سے ان کی واپسی دیر رات ہی ہوتی تھی۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ کھانا کھاتی اور پھر محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے نکل جاتی۔ تھک ہار کر گھر واپس آتی، اسکول کا کچھ کام کرتی اور وہیں دوپہر کا بچا کھانا کھا کر ابا کے گھر آتے ہی سو جاتی۔ اسے تنہا گھر میں سوتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ کتنی ہی نیند آ رہی ہو، وہ ابا کے انتظار میں جاگتی رہتی۔ اس کا یہ معمول اس وقت بگڑا جب ابا نے اسے عربی والی آپا کے کہنے پر اسے ان کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے بھیجا۔ پہلے اسے یہ بالکل اچھا نہیں لگا تھا کیونکہ اسکول سے آنے کے بعد اب اسے کھیلنے کے لیے وقت نہیں ملتا تھا۔ اس کی کسی قدر آزاد اور آرام دہ زندگی میں خلل پڑ گیا تھا کیونکہ گھر کے باقی کام بھی ابا کر لیا کرتے تھے۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کے زبردستی عربی والی آپا کے پاس جانا شروع کیا تھا، لیکن پھر بعد میں وہ اسی ایک کام کے لیے اپنے ابا کی ممنون رہی تھی، جنہوں نے اسے عربی والی آپا کے پاس بھیج کے گویا اپنی تمام کوتاہیوں اور ساری غیر ذمہ داریوں کا ازالہ کر لیا تھا۔ یہ عربی والی آپا کی تعلیمات کا ہی اثر تھا کہ وہ اپنے طبقے اور محلے کے دیگر بچوں کی طرح نام سے مسلمان نہ تھی، بلکہ وہ ایمان سے مسلمان ہوئی تھی اور اپنے یقین سے مسلم تھی۔ عربی والی آپا پورے دیہات میں اسی نام سے جانی اور پکاری جاتی تھی۔ ان کے شوہر دیہات کی اکلوتی مسجد میں امام تھے اور وہ گاؤں کی بچوں کو قرآن اور دین کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ انہوں نے سب بچوں کی اخلاقی تربیت کا ذمہ اپنے سر لے لیا تھا۔ دونوں بے اولاد تھے اور انہوں نے دوسروں کی اولادوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ ان کے سارے طالب علموں میں ماہبانو سب سے ثابت قدم ثابت ہوئی تھی۔ ان کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ عربی والی آپا کی عملی زندگی کا اس پہ زیادہ اثر ہوا تھا۔ وہ بچوں کو جو سکھاتی تھیں اسے ان کے سامنے عملاً پیش کرتی تھیں۔ ایک ہی نہج پہ چلتی لگی بندی زندگی میں بڑی تبدیلی رضیہ کی شکل میں بھونچال کے ساتھ آئی تھی۔ اس بھونچال کا نام دلاور تھا۔ دوستوں اور ملنے جلنے والوں کے اصرار پر اب تک صبر کر رہے ابا نے ماہبانو کے 14 سال پورے کرتے ہی دوسری شادی کر لی اور یوں رضیہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ اس کے گھر اور زندگی میں اس کی مرضی کے بنا چلی آئیں۔ دلاور اس سے عمر میں چند سال بڑا تھا۔ یہ رضیہ کی تیسری شادی تھی۔ دلاور کا باپ اس کے پیدا ہوتے ہی ان دونوں کو چھوڑ چکا تھا۔
دوسری شادی سے اس کے جڑواں بچے تھے، 7 سال کے بلال اور ربینہ، جو سونو اور بینو کہلاتے تھے۔ سونو اور بینو کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ رضیہ کے گھر میں آنے سے پہلے آس پڑوس کے خیر خواہ سے خبردار کرنے آئے تھے۔ ان سب کی باتوں کا خلاصہ یہ تھا، تیسری شادی کرنے والی رضیہ کا کردار مشکوک ہے، اس کے ابا کو پھنسایا گیا ہے، اور یہ کہ اسے چالاکی اور سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ وقت سے پہلے ملنے والی یہ ساری ٹپس اس کے کوئی کام نہیں آئیں۔ رضیہ بد کردار یا بد چلن نہ تھیں، بلکہ وہ انتہائی درجے کی خود غرض اور مطلب پرست تھیں۔ وہ کبھی سمجھ ہی نہیں پائی کہ یہ خود غرضی اور مطلب پرستی اس کی فطرت تھی یا اس کے ساتھ ہوئے حادثات اور اس پہ گزرے حالات نے اس کے مزاج کو یہ اضافی خوبیاں عطا کی تھیں۔ پہلے دن سے ہی اسے رضیہ کی باتوں اور دلاور کی نگاہوں سے خوف آتا تھا۔ ایک سال اسکول اور عربی والی آپا کے سہارے کسی قدر سہولت سے گزر گیا تھا، مگر 10ویں کا امتحان دیتے ہی رضیہ نے اعلان کر دیا کہ اب اسے آگے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوں اسکول اور بستہ پیٹھ سے اترتے ہی پورے گھر اور گھر کے مکینوں کی ذمہ داری اس کے شانوں پر آ گئی۔ گھر کے کاموں سے فرصت پا کر رضیہ کے لیے گھر میں بیٹھنا مشکل تھا، سو اب وہ بھی ابا کے ساتھ صبح ہی دکان پہ چلی جاتی اور رات ان کے ساتھ ہی گھر لوٹتی۔ سونو اور بینو اسکول سے آنے کے بعد سارا وقت گھر کے باہر گزارتے اور پھرتا کار کے گھر آتے ہی کھا کے سو جاتے۔ گھر کے یہ 2 نئے اضافے بڑے بے ضرر تھے۔ اس کی سب سے بڑی پریشانی دلاور تھا۔ رضیہ نے اسے گیراج میں کام پر لگا رکھا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ رات بھر کام کر کے صبح گھر آتا تھا، آدھا دن سو کے گزارتا اور پھر باقی کا دن اس کی نظریں اسے سولی پہ لٹکائے رکھتیں۔ گھر کے پھیلے کام اور بڑے افراد کی وجہ سے اسے عربی والی آپا کی طرف بھی جانے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ دن بدن بڑھتی دلاور کی ہمت اور پیش قدمی پر اس نے کسی طرح کام نپٹانے کے بعد ابا سے عربی والی آپا کی طرف جانے کی اجازت لے لی۔ اس کی یہ ہمت رضیہ اور دلاور دونوں کو پسند نہیں آئی تھی۔ دلاور کی بے باک نظر رضیہ سے زیادہ دن چھپی نہ رہ سکی۔ دلاور پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا تھا، سو ساری بھڑاس وہ ماہ بانوں پر نکالتی۔ ابا کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ بیٹی پہ گزر رہے اور گھر میں رونما ہو رہے حالات پہ غور و فکر کرتے۔ دکان سنبھالنے اور دکان کے بعد رضیہ کو سنبھالنے میں ہی ان کے دن اور رات صرف ہو رہے تھے۔ وہ ہمیشہ سے تنہا گھر میں رہتی آ رہی تھی اور اسے کبھی ڈر نہیں لگا تھا، لیکن اب یہ آباد گھر اسے خوف زدہ کرتا تھا۔ وہ اپنے گھر میں محفوظ نہیں تھی۔ دلاور کی رال ٹپکاتی نگاہوں اور ذو معنی واہیات فکروں سے جب سانس لینا محال ہونے لگا تو اس نے ساری رداد عربی والی آپا سے بیان کر دی۔ امام صاحب اور آپا نے ابا کو بلا کے کیا کہا، کیا سمجھایا اور ان پر اس کا کیا اثر ہوا، اس کا تو علم نہیں، پر ابا سے اس ملاقات کا سننے کے بعد رضیہ کا جلال عود آیا تھا۔ امام صاحب اور عربی والی آپا کی وجہ سے وہ خود پر بند باندھے تھیں کہ وہ اس چھوٹے سے قصبے کی سب سے معزز ہستیاں تھیں۔ سب ان کی عزت کرتے تھے، کوئی ان کے خلاف نہیں جاتا تھا، لیکن وہ زیادہ دن شرافت اوڑھے نہ رہ سکی۔ تنہائی اور موقع ملتے ہی ذرا سی بات پہ رضیہ کا ہاتھ اٹھنے لگا۔ اس پر ہاتھ صاف کر کے ملنے والی تسکین کا مزہ چکھتے ہی پھر اسے اس کی لت لگ گئی۔ وہ ابا کی موجودگی میں اس پہ ہاتھ اٹھانے سے گریز کرتی تھی۔ اس نے بھی کبھی یہ سب ابا کو نہیں بتایا تھا۔ عربی والی آپا نے اسے بتایا کہ ابا اس کی شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں اور یہ کہ وہ اور امام صاحب اس کے لیے مناسب رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ بڑی غیر متوقع خبر تھی۔ وہ شادی یا اس متوقع تبدیلی کے متعلق سوچتی اس سے پہلے ہی موسمی نزلہ بخار کے بہانے عربی والی آپا چل بسیں۔ ان کے ساتھ یہ حالات بہتر ہونے کی امید بھی دم توڑ گئی۔ اس کے گرد سے عربی والی آپا کی دعاؤں کا حصار ٹوٹتے ہی رضیہ اور دلاور دونوں کو مانو کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ عربی والی آپا کی موجودگی کا احساس ہی جیسے دلاور اور اس کے بیچ کی اندیکھی دیوار تھا، اور اس ناگہانی نے اس کا یہ تنکے کا سہارا بھی چھین لیا تھا۔ دلاور سو رہا تھا اور اس کے جاگنے سے پہلے ہی وہ کام ختم کر کے اپنے کمرے میں بند ہو جانا چاہتی تھی۔ بینو اور سونو بھی گھر پہ نہیں تھے۔ برتن دھونے کے بعد اس نے دوپٹے سے ہاتھ صاف کیے اور چولہے پہ رکھے برتن ڈھانپ کر پلٹی تو اس کی دبی دبی چیخ نکل گئی۔ دروازے پر دلاور کھڑا تھا۔ جیسے دل لگا کے کام کرتی ہے ایسے دل لگا کے کبھی مجھ سے بات بھی کر لیا کر۔ وہ دروازے کی چوکھٹ چھوڑ کر اندر آیا۔ کیا پکایا آج؟ وہ برتن میں جھانکنے کے بہانے اندر آیا۔ اس کے پاس آنے سے پہلے ہی وہ دور ہٹی۔
ڈرتی کیوں ہے؟ وہ خباثت سے مسکرایا۔ کھا نہیں جاؤں گا تجھے۔ وہ پھر اس کی طرف بڑھا تو اس نے دروازے سے باہر نکلنا چاہا۔ اس کا ارادہ بھانپ کر دلاور نے جھپٹ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ چھوڑو! اس نے چیختے ہوئے اپنا بازو چھڑانا چاہا۔ اسی وقت رضیہ گھر میں داخل ہوئی تھیں اور اس کی آواز سن کے وہ سیدھی ادھر آئیں۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بس اپنے ہاتھ، پیر اور زبان کھلے چھوڑ دیے۔ دلاور ماں کو طیش میں دیکھ کر فوراً وہاں سے کھسک لیا۔ رضیہ تھک کر اس وقت رکی جب اس میں مزید ہاتھ پیر چلانے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹ کر کمرے تک لائی تھی۔ اسے خبر ہی نہیں کتنا وقت وہ ٹوٹتے بدن اور کراہتی روح کے ساتھ یوں ہی چھت کو تکتے پڑی رہی تھی۔ اس کے جسم پر، دل پر اور روح پر ہر جگہ ایک ہی احساس حاوی تھا اور وہ تھا درد کا احساس۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج وہ اس درد کی وجہ سے مر ہی جائے گی۔ ابا نے گھر آنے کے بعد جب اس کی غیر موجودگی کو محسوس نہیں کیا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ابا سے بندھی اس کی کمزور سی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ رات کی کسی پہر اسے احساس ہوا کہ وہ مری نہیں، زندہ ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی۔ ہر سو سناٹا تھا، سارے مکین سو رہے تھے۔ یہاں کسی کو اس کی پرواہ اور فکر نہیں تھی، اور جسے اس کی پرواہ تھی اب وہ ہنستی بھی نہیں رہی تھی۔ وہ اس جہنم سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ بنا سوچے سمجھے آگے بڑھتی رہی۔ چاند کی روشنی میں چلتے چلتے وہ قصبے سے باہر نکل آئی تھی۔ قصبے کو شہر سے جوڑنے والے پل پر پہنچتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے پل کی ریلنگ کے پاس آ کر اس نے نیچے جھانکا۔ کبھی وہ ندی پانی سے بھری ہوتی ہوگی، لیکن اس وقت پورے چاند کی رات میں ندی کی تہہ میں جا بچا پانی چمک رہا تھا۔ پل بہت اونچا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی خود کو ختم کرنے یا خودکشی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اس وقت پل سے نیچے جھانکتے ہوئے اسے پہلا خیال یہ آیا کہ اگر وہ یہاں سے نیچے چھلانگ لگا دے تو دلاور اور رضیہ سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اتنی اوپر سے گرنے کے بعد ہڈیاں ٹوٹنے پر ایک ہی بار درد ہوگا، پھر اس کے بعد اس درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا۔ رات کے اس پہر شاذ و نادر ہی اس راستے سے سواریاں گزرتی تھیں۔ اس سناٹے میں نیچے چھلانگ لگانے والی سوچ متواتر اس کے آس پاس گونج رہی تھی۔ اس نے خود کو ریلنگ کے بالکل قریب کر کے کودنے کے لیے تیار کیا۔ اس لمحے اس نے سوچا تھا کہ آج جو اس کے ساتھ ہوا وہ پھر دوبارہ نہ ہو سکے گا۔ دلاور پھر کبھی اسے ہاتھ نہیں لگا پائے گا، نہ ہی رضیہ اسے مار سکیں گی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کی کوئی اچھی یاد تازہ کرنی چاہی، مگر کچھ یاد نہ آیا۔ بند آنکھوں کے پیچھے صرف عربی ولی آپا کا چہرہ جھلملا رہا تھا۔ اب یہ اس کی واحد اچھی یاد تھی یا پھر اس کا لاشعور آخری وقت میں اسے عربی ولی آپا کے ذریعے اس گناہ سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے ایک گہرا سانس لے کے نیچے پتھروں کے درمیان جھلملاتے پانیوں کو دیکھا اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آنکھیں موند کر آگے کو جھکی ہی تھی کہ کسی نے اسے بازو سے پکڑ کے پیچھے کھینچا۔ وہ بھاگتے ہوئے آیا تھا اور اسے پیچھے کھینچ کر خود سڑک پر گر پڑا تھا۔ بے وقوف! وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا۔ یہ کیا کرنے جا رہی تم؟ اس نے کپڑے جھاڑتے ہوئے اپنی سانسیں درست کیں اور وہ جیسے ایک دم اپنے حواسوں میں لوٹی، اور یہ احساس ہوتے ہی کہ پل بھر پہلے وہ کیا کرنے چلی تھی۔ دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ کر ریلنگ کی منڈیر پر بیٹھ کے رونے لگی۔ ساحر اپنی جگہ کھڑا اسے روتا دیکھتا رہا۔ رونا بھی توانائی طلب کام ہے جو اب اس میں نہیں بچی تھی۔ وہ تھک کر چپ ہو گئی۔ اس نے چہرے سے اپنے ہاتھ ہٹا کر چہرہ اوپر کیا تو چاند کی روشنی میں اس نے دیکھا اس کی گردن پر خون بہہ کر خشک ہو گیا تھا۔ چہرے پر جا بجا سرخ نشان تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ہاتھ اور پیر بھی کچھ یہی داستان بیان کر رہے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ واپس آیا تو ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس اور پانی کی بوتل تھی۔ منڈیر پر اس کے بازو میں بیٹھ کر اس نے ڈھکن کھول کر پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی تو اس نے پہلی بار نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ 19-20 سال کی عمر کے آس پاس کا درمیانی صحت کا لمبا سا لڑکا تھا، حلیے سے شہری لگ رہا تھا۔ اس نے دلاور کی آنکھوں کو جھجک کر تکتے، پھر ڈھیٹ اور بے باک ہو کر گھورتے اور پھر ہر غلیظ خیال اور تصور کو اس کی نگاہ میں ڈھلتے دیکھا تھا۔ اس سے اتنا ہنر تو وہ سیکھ گئی تھی کہ مقابل کی آنکھیں پڑھ سکے۔ اسے مدد کی پیشکش کرنے والے کے چہرے پر رحم اور ترس تو تھا ہی، لیکن اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔
اس کی نگاہ سے جھانکتے احساس کا مفہوم اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اس نے بوتل ہاتھ میں لے کر خشک حلق تر کیا۔ یہاں چوٹ لگی ہے۔ اس کے چوٹ کی نشاندہی کرنے کے لیے اس نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ میں اسے دیکھوں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ساحر نے فرسٹ ایڈ باکس کھول کر زخم صاف کرنے کا سامان نکالا۔ کان کے نیچے گردن پر اسے رضیہ کی کانچ کی ٹوٹی چوڑی لگی تھی۔ چوٹ پر سپرٹ لگے تو بندہ کم سے کم سی سا تو کرتا ہی ہے، لیکن ساحر زخم صاف کر رہا تھا اور وہ شانت بیٹھی تھی۔ زخم صاف کرنے کے بعد اس نے وہاں بینڈیج لگا دی۔ تمہاری چپلیں کہاں ہیں؟ اس کے مٹی سے اٹے پیروں کو دیکھ کے ساحر نے پوچھا تو وہ بھی اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ اسے خیال بھی نہیں تھا کہ وہ بنا چپلوں کے گھر سے نکلی ہے۔ اس نے پیر کھینچ کے قریب کیے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ساحر نے اس کے ہاتھ پہ نظر آ رہے نیلے نشان کی طرف اشارہ کیا۔ میں گر گئی تھی۔ وہ بہت آہستہ سے بولی تھی۔ ظاہر ہے اس کے اس جھوٹ پہ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ یوں گرنے کے لیے اتنی رات میں تمہیں گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ساحر نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور ذرا فاصلے پہ پڑی اینٹ اٹھا کے اس کے سامنے رکھی۔ اس پہ پیر رکھو۔ اس نے تعمیل کی۔ ساحر نے اس کے پیروں پہ پانی ڈال کر مٹی بہائی تو اس کے پیر کے زخم دھل کر مزید واضح ہو گئے تھے۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس سے مرہم نکالا۔ اس کے گیلے پیر دیکھ کر وہ رکا، پھر جیب سے رومال نکال کر ہلکے سے تھپتھپا کر پیر خشک کرنے کے بعد مرہم لگانے لگا۔ وہ بغور اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ علاج اور دوا بھی اسی زخم کو میسر ہے جو نظر آتا ہے، جبکہ اصل میں درد تو وہ زخم دیتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے۔ پھر ان تک مرہم کیوں کر اور کیسے پہنچے؟ پیروں سے فارغ ہونے کے بعد ساحر نے گھٹنوں پہ رکھے اس کے ہاتھ پر بھی مرہم لگایا۔ باقی جگہ تم خود لگا لو۔ اس کی آستین کے نیچے سے جھانکتی سرخی دیکھ کر اس نے مرہم والی ٹیوب اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کے انکار کیا تو ساحر نے بھی اصرار نہیں کیا۔ فرسٹ ایڈ باکس میں ذرا سی تلاش کے بعد اسے درد کی دوائی مل گئی۔ یہ سب دادی کی مہربانیاں تھیں۔ اس کے زیر استعمال گاڑی میں فرسٹ ایڈ باکس، پانی اور سنیکس کے علاوہ کچھ نقدی، تولیہ، لحاف، سلیپرز، ایک جوڑی کپڑا ماں انڈر گارمنٹس کے ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ ان کے روب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ ان کے بعد بھی ملازموں نے ان کے اس حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہیں کی تھی۔ یہ کھا لو۔ ساحر نے ٹیبلٹ اور پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ تمہیں اس سے درد میں آرام ہوگا۔ اس نے ساحر کے ہاتھ سے دوائی اور بوتل لے کے پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ دوائی نگل لی۔ ساحر نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ دبلی پتلی سی 15-16 سال کی لڑکی ملگجے سے لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے پشت پر لٹکتی چوٹی بے توجہی کا رونا رو رہی تھی۔ چوٹی سے نکل کے بال اس کی گردن اور گال پہ جھول رہے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں سرخیاں تھیں، پلکیں بھیگی اور پپوٹے سوجے تھے۔ اس کے سامنے چہرے پر جا بجا سرخ نشان تھے۔ اس کا سراپا چیخ چیخ کر دو ہی لفظ کہہ رہا تھا، تشدد اور گریہ۔ اس کی محویت محسوس کر کے مہبانوں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ساحر نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلے بغیر یہی پوچھا، کس نے مارا ہے تمہیں؟ وہ کب سے مار کھاتی آ رہی تھی۔ یہ اجنبی پہلا شخص تھا جسے مار نظر آئی تھی۔ احساس تشکر سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ابا کی دوسری بیوی نے۔ اس نے ساحر سے نظر ہٹا کے اس بار سچ کہا اور سڑک کی دوسری طرف بنی ریلنگ پر نظر جما دی۔ کیوں؟ یہ تو شاید اسے بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تم کیا سوچ کر یہ کرنے چلی تھیں؟ اس نے پیچھے ریلنگ کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کودنے کو تیار کھڑی تھی۔ اگر سوچتی تو یہ کبھی نہ کرتی۔ وہ چپ ہوئی تو ساحر نے بھی کچھ نہ پوچھا، لیکن اس کے چہرے پر درج تاثر مزید سننے کے لیے بےتابی کا اعلان تھا۔ تھوڑے توقف کے بعد وہ دھیرے سے کہنے لگی، آج شاید میری برداشت ٹوٹ گئی تھی۔ یوں تو میں ہمیشہ ہی بنا رشتے، محبت اور توجہ کے رہی ہوں، لیکن تب میں مایوس اور مغموم نہیں تھی۔ ابا سے نام کا تعلق اور عربی والی آپا کی موجودگی کا احساس میری زندگی کے لیے کافی تھا، اور اب جب یہ دونوں ہی چھین گئے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا کل سرمایہ لٹ گیا ہے۔ میں اس قدر خالی ہوں کہ امید کی کوئی کرن یا ایک چھوٹی سی آس بھی میرے پاس نہیں بچی ہے۔ اور اب رضیہ کا ہاتھ بھی جلدی جلدی اٹھنے لگا ہے۔ میری مایوسی یا پھر میری جواب دیتی قوت برداشت مجھے یہاں لے آئی ہے۔ مجھے اپنے جیتے رہنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی ہے، اور میں یہ سب اب ختم کرنا چاہتی ہوں۔ کب تک خود کو چھپاؤں؟ کب تک خود کو رضیہ سے بچاؤں؟
اس سے اچھا اور آسان یہ ہے کہ میں خود ہی صدا کے لیے چھپ جاؤں۔ وہ دور کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے شکستہ سی آواز میں کہہ رہی تھی، چند دن پہلے ایسے ہی یاسیت خود ترسی اور بے بکتی کے احساس میں گھر کر اسی قسم کی باتیں اس نے دادی سے کہی تھیں۔ اسے ایک دم دادی کا جواب یاد آ گیا، زندگی سے بڑی جینے کی کوئی وجہ نہیں۔ خود بخود ان کے الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ ماں بانو نے نگاہ اس کی طرف کی، لیکن اب وہ سامنے خلا میں گور رہا تھا۔ تمہیں تمہارے حالات اور زندگی کتنے ہی بدترین اور مایوس کن کیوں نہ لگے، یاد رکھو کہ اس جہان میں اس سے بدترین اور مایوس کن حالات اور زندگیاں موجود ہیں جنہیں شکوہ کرنے کی سہولت اور فرصت تک نہیں ہوتی ہے۔ وہ دادی کی بات دہرا رہا تھا، اسے سنانے کے لیے یا پھر اپنی آنکھوں سے ان کی بات صحیح ہوتے دیکھ اس کی تصدیق کی خاطر؟ یہ تو وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ کتنی دیر تک ان دونوں کے بیچ خاموشی رہی۔ تمہارے ابا نہیں ہیں؟ ساحر نے بے تحاشا خاموشی سے گھبرا کر سوال کیا تھا۔ ابا ہیں۔ پھر؟ ساحر کے پھر میں لپٹا سوال اسے سمجھ نہیں آیا تھا، اس کے باوجود اس نے جواب دیا تھا، دوسری بار شوہر کا عہدہ ملتے ہی انہوں نے باپ کا منصب چھوڑ دیا ہے۔ تم تو بیٹی کا منصب مت چھوڑو۔ ساحر کی بات پر وہ اسے تعجب سے دیکھنے لگی۔ تم اپنے ابا کو تو ان کی دوسری بیوی کی زیادتیوں اور مظالم کے بارے میں بتاؤ۔ ساحر نے جیسے اپنی بات کی وضاحت کی۔ اپنے بیٹی ہونے کا استحقاق استعمال کرنے کی پاداش میں ہی ان عنایتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس نے اپنے پیر کے نشان کی طرف اشارہ کیا۔ ساحر نے تفصیل نہیں پوچھی، اس کا بھی لمبی بات کرنے کا موڈ نہیں تھا جو وہ اس سے عربی والی آپا سے دلاور اور رضیہ کی شکایت والا قصہ بیان کرتی۔ تمہاری پوری کہانی سنے بغیر تمہارے ساتھ کیا ہوا اور تمہاری مشکلیں کیا ہیں یہ جانے بغیر صرف تمہیں یہاں دیکھ کر اپنی رائے دینا غلط ہوگا، لیکن جو بھی ہو تم یہاں سے چھلانگ نہیں لگا سکتی۔ ذرا دیر سوچنے کے بعد ساحر نے کہا، تو چاہتے ہوئے بھی اس نے کیوں نہیں پوچھا۔ وہ رک کر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ برے اور ناموافق حالات کو ہماری کم ہمتی اور نا امیدی مزید بدتر بناتی ہے۔ خوشیاں اور مسرتیں چل کر آپ کے پاس نہیں آتی، بلکہ اور کاموں کی طرح ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہاتھ پیر چلانے پڑتے ہیں، جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ مقدر کو ٹالا نہیں جا سکتا، لیکن اسے سنوارنا ہمارے بس میں ہوتا ہے، یہ میری دادی کہا کرتی تھیں۔ وہ اداسی سے مسکرایا، مگر اسے ان جملوں سے کوئی تسلی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ سر جھکا کر اینٹ پر رکھے اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ دادی یہ بھی کہتی تھیں کہ صرف زندگی دینے والے کو ہی زندگی لینے کا اختیار حاصل ہے۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ ماں بانو نے ندامت سے سر ہلایا۔ ایک بار پھر وہ دونوں بڑی دیر تک خاموش رہے۔ تمہیں گھر چھوڑ دوں؟ ساحر نے پوچھا۔ میرے پاس کار ہے۔ اس نے پل کے دوسری طرف کھڑی کار کی طرف اشارہ کیا۔ کار کی طرف دیکھتے ہوئے ماں بانو نے نفی میں سر ہلایا۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ اس نے دائیں طرف بستی کی روشنیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اسکول جاتی ہو؟ اس نے ایک بار پھر انکار میں سر ہلایا اور اینٹ سے اپنے پیر ہٹانے لگی۔ ہٹانے چاہے، رکو۔ ساحر نے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور اٹھ کر کار کی طرف دوڑا۔ ذرا دیر بعد وہ اسی افتاد سے کچھ سامان کے ساتھ واپس آیا۔ یہ پہن لو۔ اس نے سلیپرز اس کے پیروں کے پاس رکھے۔ ماں بانو نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اجنبی جس کا نام بھی اسے نہیں معلوم تھا، اس نے اس مختصر وقت میں اس کے لیے اتنا کچھ کیا تھا جو ان 15 سالوں میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ کون کہتا ہے اس نے سلوک خونی رشتوں، قریبی رشتوں یا دلی رشتوں سے مشروط ہے؟ اس کے لیے تو صرف اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ سامنے والے کو بھی اپنی طرح انسان سمجھیں، بس۔ اس کا دل گداز ہو رہا تھا۔ اس نے سامنے رکھی بڑی سی مردانہ چپلوں میں پیر ڈالے۔ یہ لو۔ ساحر نے چاکلیٹ کا ریپر کھول کر اس کی طرف بڑھایا۔ ایک بار پھر اس نے سر کی جنبش سے انکار کیا۔ یہ؟ اس نے 2 مختلف بسکٹ کے پیکٹس اور ایک چپس کا پیکٹ سامنے کیا۔ اس کے تذبذب کو نظر انداز کر کے خالی معدے نے اسے ہاتھ بڑھا کر چاکلیٹ لینے پر اکسایا تو اس نے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لے لی۔ دانت سے چاکلیٹ کا ٹکڑا توڑتے ہوئے اس کا دل بھر آیا۔ کب کسی نے اسے اپنے ہاتھوں سے کچھ کھانے کو دیا تھا؟ وہ ایک نئے ذائقے سے آشنا ہوئی تھی۔ چاکلیٹ اور آنسو کا ملاوٹی ذائقہ، میٹھا، تلخ اور نمکین۔ چاکلیٹ ختم ہونے تک ساحر چپ چاپ اسے روتے اور کھاتے دیکھتا رہا۔ اسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ اس کی موجودگی سے باخبر ہے یا مکمل فراموش کر بیٹھی ہے۔
تم کیا یہاں اکثر آتی رہتی ہو؟ اس کی چاکلیٹ ختم ہوئی تو ساحر نے پوچھا۔ آج پہلی بار ہے، اس نے ریپر طے کرتے ہوئے کہا۔ So very عزیز listeners, this was the end of first episode of the novel ہمراز میرے by آسیہ رئیس خان. Hope that you like it. چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہر چیز نہ بھولیے گا because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.